अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद राना व्यूज़ में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 1 मई के बाद जो अफ़गानिस्तान के अंदर से अमेरिकन और इंटरनेशनल जो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद हैं वो विड्रॉल की बात कर रही हैं, यानी वो वहाँ से निकलना चाह रही हैं, लेकिन उनका निकलना बहुत आसान नहीं है। और एक जो हार है फतह का जो अमेरिका पहनना चाह रहा है, बेसिकली वो हार है जिसमें वो एक हारा हुआ मुल्क है और इतनी बड़ी पावर एक इतनी छोटे मुल्क के साथ जिसकी इकॉनमी हर चीज़ कोलैप्स कर गई है, उससे वो हार चुका है। इस हार को अमेरिका मानने को तस्लीम नहीं है और साइलेंटली सारे इस बात को मान चुके हैं, सारी पावर्स इस बात को मान चुकी हैं कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका हारने के बाद अब मुंह छुपाते हुए वहाँ से जो निकल रहा है, तो ये निकलना बहुत आसान नहीं है और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो इस वक्त अमेरिका को और उसके साथ साथ पाकिस्तान को, उसके साथ साथ इस खित्ते में रहने वाले दीगर ममालिक को फेस करना पड़ सकते हैं। 7 बड़े चैलेंजेस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, 7 बड़ी वो चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ जो इस वक्त सबके लिए ख़तरे की घंटी बजाए हुए है। पाकिस्तान की फोर्सेस, जनरल कमर जावेद बाजवा, इमरान खान इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनल मामलात हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही, सारी नज़रें जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर आने वाले हालात को तब्दील कर सकती हैं। इस दफ़ा जो हमें चैलेंजेस हैं वो कौन से आपके सामने रखूँगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हिस्ट्री का अगर हम मुताला करें तो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन एक ऐसा खित्ता है जिसमें 5 दफ़ा, जिसमें 3 दफ़ा तो बरतानिया की फोर्सेस ने जब वहाँ अटैक किया तो वहाँ से हार कर निकली हैं और वो वहाँ से नहीं जीत चुकी। उसके बाद 2 फोर्सेस और हैं। अगर मैं अब आपको बरतानिया के हवाले से बताऊं तो एंग्लो अफ़गानिस्तान वॉर्स हुई थी। एक वॉर जो है वो 1839 से शुरू होकर 1842 तक रही और इसमें अफ़गानिस्तान से बरतानिया हारा था और बड़ी पावर थी बरतानिया उस वक्त की। और दूसरी वॉर 1878 में, तीसरी वॉर 1919 के अंदर हुई। यानी ये तीनों वॉर्स जिसमें बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, वहाँ से उसको मुंह की खानी पड़ी और वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सका। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा, रशिया ने जब अटैक किया अफ़गानिस्तान के अंदर, इन्वेड किया, तो उस वक्त रशिया को भी वहाँ से मुँह की खानी पड़ी और रशिया टूट गया और अपनी इकॉनमी ख़राब करने के बाद वहाँ से हार कर निकला। उसके बाद जब 2001 में अमेरिकन फोर्सेस यहाँ पर आईं, तो अब जब 20 साल मुकम्मल होने को हैं और अमेरिकन फोर्सेस यहाँ से जा रही हैं और ये कह रही हैं कि वो जीत कर निकली हैं, तो ऐसा नहीं है। और कैसा है, इस हवाले से अब आपको अपडेट करूँगा। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब रखना है कि किसी भी बदलती सूरत हाल और जो करंट अफेयर्स के मामलात हैं, पॉलिटिकल हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हैं, हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब रखना है और बेल आइकन दबाए रखना है ताकि नोटिफिकेशन आपको साथ साथ अपडेट करते रहें। अब मैं इन तमाम एरियाज़ पर 1 बाय 1 बात करूंगा। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूं वो है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा उनको है अफ़गानिस्तान के अंदर वाली सूरत हाल से। अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त 2500 से 3000 जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस हैं, और 7500 जो हैं वो बाकी ममालिक की फोर्सेस हैं। करीबन 10,000 फोर्सेस हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा असलहा है, बहुत ज़्यादा टैंक्स और जो एमिनेशन है आर्मी की वो मौजूद है, जिसके साथ वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। हुआ क्या था, आप सबको याद होगा और पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो दोहा एग्रीमेंट 2020 में हुआ था 29 फरवरी को, उस एग्रीमेंट के तहत 14 माह के बाद अफ़गानिस्तान में से यूएस ने निकलना था। 14 माह जो है वो 1 मई को मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद, बाइडन ने आने के बाद एक नई डेट का ऐलान कर दिया और जो एग्रीमेंट हुआ था अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उस एग्रीमेंट को साइड पर रखा और कहा कि हम 1 मई को नहीं, हम अब 11 सितंबर 2021 को यहाँ से निकलेंगे, जबकि पूरा जो टाइम फ्रेम है 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अफ़गान तालिबान इस बात पर ख़ासे नाराज़ हैं और इसकी नाराज़ी का जो इजहार है उन्होंने बहुत दफ़ा किया है और उन्होंने कभी भी अमेरिकन फोर्सेस के इस नए जो डेट है जो कि 11 सितंबर है, इससे इत्तफाक नहीं किया और ये कहा कि अगर अमेरिकन फोर्सेस 1 मई के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर हुई तो हम अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस और तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस पर अटैक करेंगे और जो अमेरिकन फोर्सेस के साथ हम उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि इन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। सो पहली चीज़ कि यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के दरमियान इस वक्त एक बड़ी जंग होने वाली है और वो जंग इस तरह से होने वाली है कि अगर अमेरिका जो है इस चैलेंज से गुजर रहा है, यानी पहली सूरत हाल हमने आपसे बताई है कि इस वक्त जो फोर्सेस हैं वहाँ पर अंडर अटैक हैं। इसमें क्या होगा, अगर अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर बहुत देर क़याम करती हैं और जो 3-4 महीने ऊपर गुजारती हैं, जो कि एग्रीमेंट में तय नहीं है,
تو یہ جو ہے طالبان کے لیے ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو طالبان اس امبیرسمنٹ کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ اپنی ڈیٹرنس کو، وہ اپنے غلبے کو اور وہ امریکن فورسز کے اگینسٹ حملے کرنے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں اور تھریٹ بھی دے چکے ہیں. دوسری جو صورتحال ہے اس میں وہ یہ بن رہی ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کے پاس ایک پولیٹیکل ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ امریکہ نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے ہم امریکن فورسز پہ اٹیک کر رہے ہیں. سو یہ جو صورتحال ہے وہ امریکن فورسز کو اور انڈر پریشر کر رہی ہے. اس میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ امریکہ نے ایک نئی اسٹریٹجی جس کو کانٹیجنسی یا پلان بی کہا جا رہا ہے وہ بھی اپنے بیک اینڈ پہ بنا رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 11 ستمبر کیونکہ بہت دور ہے ابھی، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 1 مئی کو نہ نکلا جائے. اور 1 مئی کو ظاہر ہے فوری طور پر افغانستان سے نکلنا ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. انہوں نے اس سے پہلے اس کی تیاری نہیں کی اور اس معاملے کو لٹکائے رکھا. تو اب ایک نئی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے بیک اینڈ پہ، جو کہ پلان بی ہے، جو ہے 4 جولائی. اور اب واضح کروں کہ 4 جولائی وہ دن ہے جب امریکہ کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ منایا جاتا ہے. جب امریکہ کا ریولوشن آیا تھا تو اس وقت جو 4 جولائی 1776 کا جو دن تھا وہ ان کی منایا جاتا ہے. تو اس ڈے کو یعنی 4 جولائی کا جو دن ہے وہ رکھا گیا ہے جس دن امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے نکلنے کی بات کر رہا ہے. اور یہ پلان بی ہے جس کو ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا. اور اگر اس پلان بی پر عمل درآمد نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو پھر 11 ستمبر کو ہی فورسز باہر نکلیں گی. تو پہلی جو میں نے آپ کے سامنے چیلنج رکھا ہے وہ یہ کہ امریکن فورسز اس وقت وہاں سے نکلنے کی بہت جلدی میں ہیں، اور جو فورسز ہیں اس وقت بہت زیادہ انڈر تھریٹ ہیں، اور اس تھریٹ کی وجہ جو ہے افغان طالبان کا جو غصے کا والا بیہیویئر ہے وہ ہے. دوسری جو صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ہے کہ جو افغانستان کی اس وقت کی سیکیورٹی فورسز ہیں یا افغانستان جو ملٹری ہے، افغانستان جو پولیس ہے، افغانستان جو گورنمنٹ ہے، وہ بالکل کیپیبل نہیں ہے کہ اگر افغانستان کے اندر سے امریکن فورسز یا انٹرنیشنل فورسز نکل جائیں تو جو افغانستان کے اندر صورتحال پیدا ہوگی وہ اس صورتحال سے کیسے نمٹ سکتے ہیں. تو اس صورتحال کو ایک چیلنج کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب امریکن فورسز یہاں سے نکل جائیں گی، اور اس کا اظہار جو ہے وہ سینٹ کام کے جو چیف ہیں، امریکن سینٹرل کمانڈ کے جو چیف ہیں میکنزی، انہوں نے بھی ریسنٹلی ایک بیان میں کہا کہ ہم اس بات کے بارے میں کنسرنڈ ہیں کہ امریکن فورسز نکلنے کے بعد کیا افغانستان کی فورسز امریکہ کی جو 20 سال ہیں اس کا خیال رکھ سکے گی. اور یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ امریکن فورسز کی وجہ سے ہی اس وقت افغان ملٹری اور افغان فورسز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ملک کے اندر حالات کو کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں. ورنہ اس وقت طالبان کا جو قبضہ ہے پورے افغانستان کے اوپر وہ 70 سے 80% ہے. تو جو افغان فورسز ہیں اسپیشلی افغانستان کی حکومت ہے ان کو ایک ٹف چیلنج ہے افغان طالبان جو کہ اندر ہی ان کے موجود ہیں. تو اس چیز کو بھی بڑے تھریٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب شاید جو افغانستان کے اندر ایک خانہ جنگی کی صورتحال ہے اور فورسز کا جو آپس میں لڑنا ہے وہ کہیں پیدا ہو سکتا ہے. سو ایک چیز یہ کہ جو افغانستان کے اندر وارڈ لارڈز ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے گروپوں کی صورت کے اندر افغانستان کی فورسز کے ساتھ ایک مقابلہ رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پر دوبارہ سے بحال ہو جائیں گی، اور پھر افغانستان کے اندر افغانستان حکومت کی فورسز، افغان طالبان جو ہیں یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. اس ساری صورتحال کو جو ہے ایک نیا چیلنج کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اگلا جو اس کے اندر پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے وار لارڈز ہیں جو طالبان کے بھی اگینسٹ ہیں. تو افغان گورنمنٹ تو وہاں پر ہے ہی جس سے طالبان کی نہیں بنتی، اب وہاں پر ایک ایسی ملیشیا بھی بننے جا رہی ہے جو اینٹی طالبان ملیشیا ہے. تو اینٹی طالبان ملیشیا اور پھر طالبان ملیشیا، خود جو طالبان ہیں ان کے جو فیکٹس ہیں، گروپس ہیں، اور اس کے بعد افغان فورسز، یہ 3 گروپ ہیں جو کوشش کریں گے کہ اقتدار کو امریکن فورسز کے فوراً جانے کے بعد کنٹرول میں لیا جائے. تو یہ بھی ایک خطے کے اندر ایک چیلنج پیدا کر سکتی ہے. ان 2 صورتحال کے بعد جو تیسرا بڑا وہاں پر سچویشن پیدا ہو سکتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس وقت دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سارا وڈرال امریکہ کا ہو رہا ہے یہ ایک انتہائی ڈپلومیٹک فلا ہے، یہ ایک انتہائی سفارتی طور پر ناکامی ہے جس کو فیس کیا جائے گا. اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ 24 اپریل کو آپ کو یاد ہوگا کہ استنبول کے اندر ایک کانفرنس رکھی گئی تھی جس میں طالبان کو انگیج کرنا تھا کہ طالبان اور جو افغان حکومت ہیں آپس میں کس طرح سے پاور شیئرنگ فارمولے پہ آ سکتے ہیں. یعنی حکومت اگر افغانستان میں بنے تو کچھ چیزیں طالبان کو دے دیں، کچھ افغانستان حکومت کو دے دیں. طالبان اس پر آنے کو تیار نہیں ہے. اور جو 24 اپریل کو استنبول کے اندر ترکی کے اندر جو کانفرنس ہونی تھی جس میں یونائٹڈ نیشن اس کو ہوسٹ کر رہا تھا اور پوری دنیا کے ممالک اس میں موجود تھے، رشیا اور چائنا کی منتیں کرنے کے بعد، پاکستان کے بیک ڈور روابط کے بعد بھی طالبان اس میں نہیں آئے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی طالبان جو ہیں وہ سفارتی طور پر کسی ملک کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو جو ڈپلومیٹک فیلیئر ہے اس وقت جو وہاں سے فورسز کا نکلنا ہے، اور یہ نکلنے کے بعد جو ایک میسج ہے وہ یہ جائے گا
کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی رضامندی سے چیزیں طے نہیں پائیں ہیں۔ تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک تو فورسز جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ انڈر تھریٹ ہیں امریکن کی، دوسری چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ افغانستان کے اندر جو سیکیورٹی صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے، اور تیسری صورتحال ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو ڈپلومیٹک فلاز ہیں اس ساری وار کے اوپر وہ ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہے کہ جہاد جو ہے یا جو ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں وہ دوبارہ سے افغانستان کے اندر بحال ہو جائیں گے، یعنی جو القاعدہ ہے اور طالبان جو ہیں یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ISIS جو ایک نیا گروپ ہے وہ وہاں پر ایک اور فورس کے طور پر جنم لے سکتا ہے، کیونکہ افغانستان ایک ایسی اسٹیٹ ایسی سچویشن ہے جہاں پر کوئی بھی ملک اور کوئی بھی جو فیکشن ہے یا طالبان یا جہادی گروپس ہیں وہ وہاں پر دوبارہ سے ہائی جیک کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے جب 2001 میں یہاں پر اٹیک کیا تھا تو انہی طالبان، انہی القاعدہ گروپ کے بارے میں اور انہی جنہیں وہ دہشت گرد کہتا تھا ان کے خلاف وہ اس افغانستان میں اترا تھا۔ تو اس اترنے کے بعد اب جب 2021 میں وہ یہاں سے جا رہا ہے تو دوبارہ سے وہی فورسز واپس آ گئی اور زیادہ قوت سے واپس آئیں، زیادہ ملٹری جو ان کی ٹریننگ ہے اس کے بعد واپس آئیں۔ تو امریکہ جو ہے یہاں سے جب جا رہا ہے تو یہ جیت کیسی، یعنی جس چیز کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی ان کے جانے کے بعد وہ چیز تو بڑھ گئی۔ تو امریکہ کے سامنے جو ایک بڑا چیلنج اور دنیا کے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد وہاں سے لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی، بلکہ دوبارہ سے جو جہادی گروپ ہیں، ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں، وہ وہاں پر دوبارہ سے پیدا ہو جائیں گے، جو کہ ایک اور تباہ کن صورتحال اس خطے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے وہ یہ سویلین جو انسیکیورٹی ہے وہاں پر بڑھ جائے گی، یعنی وہاں پر رہنے والے جو سویلینز ہیں ان کو یہ ڈر ہے کہ افغانستان میں سے جب امریکن فورسز نکل جائیں گی تو وہاں پر جو طالبان کی حکومت آئے گی وہ بہت ریجڈ ہو سکتی ہے، وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہو سکتی ہے، وہ ویمن مائنورٹیز کے حوالے سے پتہ نہیں کیا رویہ رکھے گی، ہیومن رائٹس کی وہاں وائلیشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، جبکہ طالبان جو ہیں شریعت پر یقین رکھتے ہیں اور انسانی حقوق کے علم برداری کی بات ہمیشہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج سمجھا جا رہا ہے کہ شاید افغان طالبان خواتین اور مائنورٹیز کے ساتھ تو صحیح سلوک کریں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ وہ صحیح سلوک نہیں کریں گے جنہوں نے 20 سال امریکن فورسز کا ساتھ دیا تھا، ان کے ساتھ وہ صحیح سلوک نہیں کریں گے جنہوں نے 2001 میں افغانستان پر امریکن اٹیک کو سراہا تھا۔ تو اس صورتحال میں وہاں پر جو لوگ ہیں وہاں سے ہیوج مائگریشنز ہو رہی ہیں، یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف، یورپین کنٹریز کی طرف افغانستان کے لوگ نکل رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کی وہ لینڈ کو چھوڑ دیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں شاید وہ ان کے لیے سوٹیبل لینڈ جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگلی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکن سینکشنز ہیں وہ افغانستان کے اوپر لگ سکتی ہیں، کیونکہ امریکہ جو ہے جب اس کے خلاف کوئی ملک کھڑا ہوتا ہے، امریکہ اس پہ جب سینکشنز لگاتا ہے تو اس ملک کی پابندیاں اس ملک پہ لاگو ہو جاتی ہیں۔ تو امریکہ افغانستان کے اندر اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو امریکہ کی سینکشنز لگنے کے بعد ایران والی صورتحال وہاں بن سکتی ہے، اور امریکن سینکشنز کا مطلب ہے کہ یورپ اور وہ تمام ممالک جو یہاں اپنی فورسز کے ساتھ لڑتے رہے ہیں سارے کے سارے بین ہو جائیں گے افغانستان کے لیے، اور افغانستان ان کے لیے بین ہو جائے گا، اور پھر یہ جو 2 پلرز بنیں گے یہاں سے پھر لڑائیاں جو ہیں وہ اب دوبارہ سے مغربی قوتوں کے خلاف جنم لے سکتی ہیں۔ اس میں جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ چیلنج ہے پاکستان اور اس کے نیبرز۔ وہ چیلنج یہ ہے کہ ریجنلی پاکستان نے کیونکہ امریکہ کو سپورٹ کیا ہے اس وار میں، پاکستان طالبان کے خلاف جاتا رہا ہے، پاکستان نے اڈے بھی دیے تھے، اور اس ساری چیزوں کا جو غصہ ہے وہ طالبان میں پایا جاتا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے افغانستان کے اندر جو طالبانائزیشن ہے وہ دوبارہ سے بن رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ افغانستان کی اس وڈرال کے بعد افغان طالبان جنہوں نے پاکستان کی بات آج کل نہیں مانی ہے نیگوسیشنز کے اندر، دوحہ اگریمنٹ کے بعد، خلاف ورزی کے بعد، اس چیز کا جو غصہ اور ملبہ ہے وہ پاکستان کے شہروں پر بھی آ سکتا ہے، پاکستان کے افغانستان بارڈر پر بھی آ سکتا ہے، اور اس صورتحال سے جو پاکستان سیکیورٹیز ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، ان کی جو ہائی فائی میٹنگز ہیں صدر اشرف غنی کے حوالے سے، سیکیورٹی شیئرنگ فارمولا کے حوالے سے، امریکن میکنزی اور جو باقی امریکن ڈیفنس سیکٹریز ہیں آسٹن کے ساتھ، وہ بھی اس وقت جاری ہیں۔ تو ان میں جو شیئرنگ فارمولا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو کچھ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی، 2 جو بڑی سنگین صورتحال ہیں وہ اس وار کے بعد بن سکتی ہیں، اور وہ ہے اکنامک سچویشن آف افغانستان جو کہ زیادہ ورسٹ ہو جائے گی، یعنی افغانستان اس وقت امریکن ایڈ پہ چل رہا ہے، انٹرنیشنل ایڈ پہ چل رہا ہے، تو اگر امریکن سینکشنز وہاں لگتی ہیں تو اس وقت ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے اور تباہ کن افغانستان کو کیسے دوبارہ بحال کیا جائے گا، وہ دوبارہ ترقی کی راہ پر کیسے گامزن ہوگا، تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے۔ اور جو لاسٹ چیز ہے اس میں وہ ہے انفراسٹرکچر اور جو وہاں کی جنریشن ہے۔ انفراسٹرکچر وہاں کا بالکل تباہ ہو چکا ہے افغانستان کا، وہاں پہ جو روڈز ہیں، وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ورکس ہیں وہ رک چکے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں 20 سال سے بچے نہیں گئے ہیں، یعنی جو بچہ 2001 میں پیدا ہوا تھا
آج جب وہ 19 اور 20 سال کا ہے تو وہ کسی اسکول میں اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکا، وہ یا تو کسی گروپ کا حصہ بنا یا جہادی گروپ کا حصہ بنا. تو ایسی جنریشن کو دوبارہ سے کیسے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو اسکلڈ لیبر کیسے بنانا ہے، اس کو افغانستان کا اثاثہ کیسے بنانا ہے، اس کو افغانستان کہ جو ریجنل سٹیبلٹی کا جو موٹو ہے اس میں کیسے شامل کرنا ہے. تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کے اندر تمام ملک اس وقت کنسرن ہے کہ افغانستان کی ایسی پاپولیشن جس کو وار کے اندر 20 سال ہو گئے ہیں، اس کو دوبارہ سے یوزفل پاپولیشن یا ایسٹ پاپولیشن کیسے بنانا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو اس وقت 7 چیلنجز جو میں نے آپ سے شیئر کیے، ان 7 چیلنجز کا اس وقت دنیا کو سامنا ہے. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کے اندر سے US نکلنے کے بعد ترقی کی بات کرتا ہے، ونر کی بات کرتا ہے، تو یہ ونر کیسا ہوگا، اور اس ون کے بعد کیا اس خطے کے اندر بحالی ہوگی امن کی، کیا اس خطے میں خوشحالی ہوگی، کیا اس خطے کے اندر وہ فورسز دوبارہ سے عمل نہیں کریں گی، کیا یہ خطہ ایک نئی وار کو تو جنم نہیں دے رہا، کیا اس خطے کے اندر یمن جیسی صورتحال، کیا اس خطے کے اندر سیریا جیسی صورتحال دوبارہ تو نہیں بننے جا رہی کہ بہت سے لوگ آپس میں ایک سول وار پیدا کر لیں گے، اور سول وار کا جو دھواں ہے، اس کا جو نقصان ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر، وہ ایران کے اوپر، وہ گلف کنٹریز کے اوپر، وہ امریکہ کے خطے میں جو اس کی پریزنس ہے، ان ساروں کے ساتھ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. اور اسپیشلی جو چائنا کا سی پیک ماڈیول ہے پاکستان اور اس پورے خطے کے لیے، وہ بھی اس سے ڈسٹرب ہوتا نظر آ رہا ہے. اسی وجہ سے رشیا اور اسی وجہ سے جو چائنا ہے وہ بڑے کنسرنڈ ہیں کہ اس وقت جو US جو ہے وہاں سے جو نکلنے کی بات کر رہا ہے، اس نکلنے کے بعد اس خطے کو کیسے ریسٹور کیا جائے. اس وقت جو بکھرا ہوا افغانستان کے اندر افغان طالبان کا فیکشن ہے، اس کو کس طرح سے ٹھنڈا کیا جائے اور اس خطے کی سیکیورٹی کو کیسے بحال کیا جائے. افغانستان کی صورتحال کیونکہ اس ہفتے کے بعد بدلنا شروع ہوگی، ہم اس پر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور جو 7 ایشوز ہم نے آپ کے سامنے رکھے، مزید آنے والے حقائق اور مزید ڈائمینشنز بھی اس ساری وار کی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ اس وقت جو ورلڈ پاورز ہیں وہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہی ہیں. اور اس چیزوں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ کو دیکھتے رہنا ہے ARV نیوز.